बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुबह बलागत राब्ता तहरीक इस्लामी पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम आज गुफ्तगू के इस सिलसिले का हम आगाज़ कर रहे हैं। इस गुफ्तगू का जो सिलसिला हम ये शुरू कर रहे हैं, ये इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ़ कौमी और मिली मौज़ूआत पर रहनुमाई और तहरीकी मौक़िफ़ के इज़हार के हवाले से जारी रहेगा। आज की नशिस्त हमने मौजूदा हालात में जो एक सुलगता हुआ मसला हमारे सामने आ रहा है, मसला फ़लस्तीन के हवाले से, इसके हवाले से रखी है। और आज हमारे साथ मौसम अमीर तहरीक इस्लामी पाकिस्तान जनाब डॉक्टर हाफिज़ सैयद ज़ाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का हम आगाज़ करते हैं। हम फौरी तौर पर अपने उन्वान के ऊपर ही आ जाते हैं और आपसे इस हवाले से रहनुमाई के तलबगार हैं कि आप फरमाइए कि इस मसले का पस मंज़र, इसके ऊपर थोड़ी सी आप रोशनी डालिए कि मसला फ़लस्तीन जो हम तवील अरसे से देखते सुनते पढ़ते चले आ रहे हैं, ये आखिर है क्या? बुनियादी मसला ये है क्या? इस मसले की तरफ जाने से पहले हमें यहूदियों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। जी ज़रूर। ताकि हमें इस बात का अंदाज़ा हो सके कि जो इसके असल फरीक हैं उनके दरमियान ताल्लुक़ की नौइयत क्या है। सही। यानी मुसलमानों और यहूदियों के हवाले से। जी जी। तो इख्तिसार के साथ बात की जाए तो हमारे लिए एक रहनुमाई अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दी है कि शैतान का आदम के साथ मामला, शैतान ने जो आदम को अपना हदफ बनाया दुश्मनी का, जी, उसकी बुनियाद थी अपने बरतर होने का एहसास। जी, मैं आग से पैदा किया अल्लाह ने मुझे और आदम को मिट्टी से पैदा किया, यानी अपने बरतरी का, अपनी नस्ल के एतबार से या अपने मादे तख्लीक के एतबार से। हालांकि वो अल्लाह को भी पहचानता था और सारी चीज़ें उसकी हमारे सामने हैं जी, कि वो नावाकिफ़ आदमी नहीं था। इसके बावजूद ये दुश्मनी उसे, ये ज़िद जो है, ये तआस्सुब जो है, ये हसद जो है, उसे उस मुकाम पर ले गया कि उसने अल्लाह की नाफरमानी ही नहीं की बल्कि आदम की दुश्मनी में अपने लिए एक मुस्तकिल अज़ाब को जो है उसने अपना कबूल कर लिया। जी जी। अल्लाह की तरफ से लानत को कबूल कर लिया। वो सब जानता था। तो ये ज़िद, तआस्सुब, हसद एक ऐसी चीज़ है जो बर्बाद कर देती है। इनका मामला भी यही रहा। यहूदियों का मामला हमारे सामने ये आता है। यहूदियों का अपना जो तर्ज अमल है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह की तरफ से ये रांदे दरगाह हुई, वो तो एक तफसील है जो कुरान मजीद में मौजूद है कि अल्लाह ताला ने इनके बारे में सब कुछ हमें बताया है, इसलिए कि हम होशियार रहें, इन जैसे तर्ज अमल इख्तियार न करें, उस रास्ते पर न जाएं। लेकिन मुसलमानों के साथ जो खुसूसी मामला हुआ, ये अपनी सारी निकबत, जिल्लत, ये सारे जो कुछ इनके साथ होता रहा, उसको इन्होंने सोचा था कि अभी जो रसूल आने वाला है इसके बाद गोया हमारा फिर दौर शुरू हो जाएगा। अब हमें दोबारा से एक असर नौ, हमें एक दुनिया के अंदर बरतरी हासिल हो जाएगी। लेकिन जब इनकी ख्वाहिश के अलरगम वो रसूल बनी इस्माइल में आ गया और उसे पहचान भी गए, कुरान इस बात की शहादत देता है, तारीख़ भी इससे बताती है, मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं। तो इन्होंने उसी बरतरी, अपनी हट धर्मी, उस तआस्सुब के बुनियाद पर पहले दिन से ही ये बात तय कर ली कि इस रसूल की मुखालफत करनी है। जब इस रसूल की मुखालफत करनी है तो ज़ाहिर है उम्मत की मुखालफत करनी है। जी। तो ये दुश्मन सिर्फ इस तरह न रहे कि रसूल के, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के दुश्मन हुए। तो ये दुश्मनी चली आ रही है। तो ये मामला जब इस तरह हमारे सामने है तो हम देख सकते हैं कि इसके तह में, यानी ये दूर तक जाती है बात। इनका मामला एक मुस्तकिल उन्वान से हमारे सामने रहता है। जो कुछ उन्होंने उस दौर में किया, उसके बाद किया, वो सारी चीज़ें सामने। और अब खुसूसियत के साथ ये जो मामला था कि ये पिटते पिटाते हर तरफ से, और अल्लाह का फैसला था ये इनके लिए कि ऐसा ही होगा। ये इस मुकाम तक पहुंच चुके थे। इत्तेफाक है कि वो मुकाम मुसलमानों के अपने ज़वाल का ज़माना भी है। यानी जब मुसलमानों पर एक ग़ुलामी मुसल्लत हो गई है, कैसे हालात पैदा हो गए हैं, तो उसी वक्त में ये बरतानिया ने खुसूसियत के साथ, यानी ईसाइयों के साथ इनका गठजोड़ रहा है। तो 1917 में बरतानवी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा ने, आर्थर बाल्फोर ने, अब बरतानिया में जो यहूदियों का लीडर है, जो उनका
سربراہ ہے برادری کا یہودیوں کی، اسے خط لکھا ہے اور اس میں اس سے وعدہ کیا ہے برطانوی حکومت کی طرف سے، گویا کہیے کہ اسے کام کرنا ہے کہ ان کے لیے الگ سے قومی ریاست بنائی جائے اور انہیں وہاں آباد کرنے کے لیے جو ہے ضروری ان کے لیے راستے ہموار کیے جائیں۔ تو یہی وہ زمانہ ہے کہ جب انہوں نے طے کیا ہے اور اس وقت میں انہوں نے اس پر کام شروع کیا ہے اور اس کام کے نتیجے میں بالآخر یہ معاملہ آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ جب 1922 میں مجلس اقوام نے فلسطین کو برطانیہ کے قبضے میں یعنی اس کے تسلط میں دینے کا فیصلہ کر لیا، تو اس وقت کی جو صورتحال ہے، اس وقت کی مردم شماری کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت مسلمان عربوں کی تعداد جو سامنے آتی ہے وہ 6,60,000 سے زائد ہے۔ اچھا۔ اور اس وقت جو عرب عیسائی ہیں ان کی تعداد بھی 71,400 سے یعنی اس کے قریب لگ بھگ ہے، اور یہ کل 82,000 ہیں جس وقت یہ جو یہودی ہیں۔ حالانکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ یہودیوں کی جو تعداد تھی 1880 ہی سے انہوں نے یہ آنا شروع کر دیا تھا، یعنی اس کو اپنا ہدف بنایا تھا اس جگہ کو۔ اس لیے کہ ان کی اس تاریخ ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہاں یہ جگہ بیت المقدس کے حوالے سے جو ان کے منصوبے ہیں، تو انہوں نے اس وقت سے یہ کام شروع کر دیا تھا۔ تو اس کے باوجود صورتحال یہ تھی کہ ان کی تعداد اس سے زیادہ 1,00,000 بھی نہیں تھے، اور کل 82,770 کی تعداد آتی ہے کہ اس وقت موجود تھے۔ لیکن ان مغربی اقوام کی سرپرستی کے نتیجے میں اور جو انہوں نے ان کے لیے سہولتیں فراہم کی اور مسلمانوں پر، فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم روا رکھا اور اس سے ان کی زمینیں چھینی گئیں، سازشیں ہوئیں، قتل کا سب کچھ سارے معاملات کیے گئے، تو اس کے نتیجے میں صورتحال یہ بنی کہ 1939 سے ہی میں ان کی تعداد تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب یہودی یہاں پر آ کے جمع ہو گئے، اور یہ تقریباً سب وہیں سے آئے تھے۔ اور جب 1947 میں یا اس کے قریب جب یہ برطانیہ اس معاملے کو فلسطین کے اقوام متحدہ میں لے گیا، اور نومبر 1948 کے اندر جب یہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فیصلہ کر دیا کہ صاحب اسے 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے، عربوں اور یہودیوں کے درمیان، اچھا، تو اس ایک ناجائز تقسیم کا فیصلہ کیا، لیکن چونکہ طے کر چکے تھے، اقوام متحدہ کا معاملہ سب پر روز روشن کی طرح آیا ہے کہ وہ کن کے مفادات کا تحفظ کرتی چلی آ رہی ہے۔ تو اس وقت میں یہ اتنی ناانصافی کے ساتھ یہ معاملہ اس وقت بھی کیا گیا۔ ایک پہلی ناانصافی تو یہی تھی کہ ان کا کوئی حق نہیں تھا کہ یہ وہاں پر قابض ہو جائیں، ان کا کوئی وطن نہیں تھا، فلسطینیوں کا تھا وہ، لیکن اس کے باوجود یہ کام کیا گیا کہ انہیں وہ دیا جائے، وہاں پر انہیں ان کی ریاست بنائی جائے، اور صورتحال یہ کہ 33% یہودیوں کو 55% دیا جائے، اور یہ 33% یہودی جو تھے اس وقت ان کے قبضے میں عملاً 6% زمین تھی فلسطین کی، یعنی ایک ایسا بھیانک منظرنامہ سامنے آتا ہے۔ اور پھر جو اس کے 67% لوگ تھے انہیں 45% دی جائے، یعنی کون سی جمہوریت تھی، کون سا طریقہ تھا یہ جو ان کے اپنے قانون کے مطابق بھی تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود پھر جو صورتحال بنی ہے، اور اس میں اس کو تسلیم نہیں کیا عربوں نے، اس کو اس وقت مسلمانوں نے تسلیم نہیں کیا ہے اس تقسیم کو، اور جو جنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر یعنی 1 سال کے اندر انہوں نے یہ کیا کہ 77% حصے پر قابض ہو گئے، اور ایک مستقل جارحیت ہے جو جاری ہے طرح سے جو ہے یہ معاملہ ہے۔ تو ظاہر ہے کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیا جائے، اسے بے گھر کر دینے کی کوشش کی جائے، اس کے وسائل پر قبضہ کیا جائے، اس کی زمینوں پر قبضہ کیا جائے، یعنی ظلم کی ایک تاریخ ہے جسے آپ سارا دیکھ سکتے ہیں، دنیا کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، اور دنیا کا ضمیر اس معاملے میں گویا کہیے کہ سو گیا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کہیں سے کوئی آواز اٹھتی ہے، کچھ ہوتا ہے، تو یہ سارا پس منظر ہے جس کے نتیجے میں آج یہاں معاملات یہاں تک پہنچے ہوئے کہ مسلمانوں کو بالکل گویا کہیے کہ ایک جانب دھکیل کے ایک چھوٹی سی پٹی کے اندر محصور کر دیا گیا۔ یعنی ظلم کا اگر وہاں سے دیکھیں 6% حصے پر وہ بھی ظلم و ستم کے ساتھ موجود لوگ جو ہیں وہ یہاں تک پہنچ گئے اور انہیں مسلمانوں کے یہاں پہنچایا۔ تو یہ پس منظر ہے، اور اس سے ہمارے بچوں کو، ہمارے لوگوں کو واقف ہونا چاہیے۔ جی ہاں، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے پس منظر کی ہمیں آگاہی فراہم کی، اور اس میں آپ نے بڑی بنیادی اور اہم بات جو ارشاد فرمائی کہ یہود کی فطرت کے اندر یہ ضد اور ہٹ دھرمی اور بغاوت کا جو جذبہ ہے کہ بار بار جو قرآن ان کو کہتا ہے کہ حدود شرع سے بار بار یہ نکل جاتے تھے، اور سورہ بینہ میں جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو فساد اور ظلم کا اور خرابی کا معاملہ ہے کہ بغیم بینہم، یہ خرابی دنیا میں اسی وجہ سے زیادہ پھیلی ہے کہ جب انسان ایک دوسرے کے اوپر ضد کرنا چاہتا ہے، زیادتی کرنا چاہتا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر ہی۔ اور یہود اس حوالے سے سب سے بڑی وہ قوم ہے جو قومی طور پر اس ضد اور ہٹ دھرمی کے علمبردار گویا کہ ہمارے سامنے بن کر سامنے آتے ہیں،
اور اسی سبب یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ قوم ہوتے ہوئے فضلنا علی العالمین کے بارے ان کے حوالے سے بات کی گئی، اور اب یہ ہوئے کہ ان کے بارے میں جو کہہ دیا گیا کہ قرآن کریم میں ہم سورہ فاتحہ جو پڑھتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر، کہ ان کو جو کہہ دیا گیا کہ ولد مغضوبی علیہم، کہ جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، یعنی اس مقام پر یہ آ گئے پسندیدہ سے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کے سبب۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر پھر بڑا سوالیہ نشان بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ناپسندیدہ قوم، یعنی اپنے اعمال کے سبب، اپنی حرکتوں کے سبب، اور آج یہ دنیا کے کاروبار پر، دنیا کے معاملات پر، سب چیزوں پر اس طرح فائز ہو گئی، قابض ہو گئی، اور اس کے مقابلے میں امت مسلمہ جو کہ دنیا کی رہنمائی کے اور اس کی قیادت اور سیادت کے علمبردار کے طور پر خیر امت اور امت وسط کے طور پر سامنے آئے تھے قرآن کے مطابق، آج وہ ان کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی ذرا سی روشنی ڈالیے کہ یہ ہمارا اس میں معاملہ جو ہے یہ کس بنیاد کے اوپر ہو گیا کہ اس قوم سے ہم جو اللہ کی مغضوب تھی اور مغضوب ہے، ہم اس کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس معاملے کو اس انداز سے دیکھنے کے بجائے اس طرح دیکھنا مناسب ہوگا جی کہ ہماری حالت اس طرح کی کیوں ہے، جی جی صحیح، ان کے ہاتھوں ہوں یا کسی کے بھی ہاتھوں ہوں۔ صحیح، اصل محرک تو اللہ تعالیٰ ہے ہر معاملے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہی کو، انہی کو یہ بات بتائی تھی صحیح، کہ جب یہ فرعون نے ان کے ساتھ جو مظالم کیے تھے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یعنی یہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا ہے، تمہاری بیٹیوں کو، عورتوں کو زندہ رہنے دیتا ہے، اس میں تمہاری بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف، تو اصل تو اللہ تعالیٰ یہ ہونے دے رہا ہے، جی تو اللہ یہ ہونے کیوں دے رہا ہے؟ تو وہاں تو ایک الگ پہلو ہے، آزمائش کے مختلف معاملات ہیں، مختلف حوالے ہیں، مختلف اس کی باتیں ہیں، ہمیں اپنی طرف آنا چاہیے۔ تو ہمارا جو معاملہ ہے تو یہ بات کہ ہم وہ لوگ، ہم وہ امت کہ جس کے بعد کوئی امت نہیں آنی ہے۔ امت تو بہرحال اب یہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسے معزول کر کے کسی اور امت کو اب یہ مقام دے دیا جائے، لیکن جسے خیر امت کہا، جسے امت وسط کہا، جسے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم مستخلفین فی الارض، استخلاف فی الارض کا وعدہ کیا، یہ سارے وعدے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن کب؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر مومن ہو۔ تو اصل مسئلہ ہمارا یہ ہوا کہ دین کے ساتھ جو بے وفائی ہم نے بحیثیت امت کی ہے، بحیثیت امت کی ہے کہ دین کا درست تصور بھی امت کے ایک بڑے حصے کے اندر موجود نہیں ہے، وہ اپنے دین کو گویا کہ ایک مذہب کی سطح پر لے کر چلے گئے ہیں، اور ایک کیفیت ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ بس چند مراسم میں عبودیت ادا کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے اللہ کا حق ادا کر دیا ہے، حالانکہ جس ذمہ داری پر وہ فائز کیے گئے تھے، یعنی انہیں تو دنیا کے لیے نکالا گیا، اخرجت للناس، تمہیں دنیا کے اندر کام کرنا تھا، تم تو دنیا کے اندر ذمہ دار بنائے گئے تھے، کجا یہ کہ تم اپنی ذات کے اندر بھی جو ہے اس مقام پر چلے گئے کہ جہاں تم اپنی ذمہ داری ذاتی حیثیت نہیں پوری کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے گھر کو خراب کر لیا ہے۔ تو اصل مسئلہ ہمارا ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ جو خدائی فوجدار تھے، یہ تو معاملہ اگر اس طرح کہا جائے تو بھی بہت ہی ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہمیں تو دنیا کے لیے نکالا، تمہارا کام تو دنیا میں امن اور عدل قائم کرنا تھا، تم اپنے گھر میں نہیں کر سکے، تو پھر یہ کیا گویا اللہ کی طرف سے ایک پکڑ ہے، اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے، اور اس لیے کہ شاید ہمیں ہوش آ جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مزہ چکھاتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ پلٹیں۔ تو گویا یہ ایک تعزیانہ ہے کہ ایک ایسی قوم جو اللہ تعالیٰ کی مغضوب ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید نے واضح طور پر بات کی ہے کہ جن کے بارے میں ایک جگہ نہیں، آپ کو کئی جگہ یہ بات ملتی ہے کہ ان کے طرز عمل کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا اور ان کو عنوانات دیے یہ سارے، تو ان کے ہاتھوں ہماری پٹائی ہو رہی ہے، ان کے ہاتھوں ذلت ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ تو ایسا ہماری وجہ سے، ان کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ باعزت ہو گئے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا کام چھوڑا، خانہ خالی دیو می گھر، گھر خالی چھوڑ دیا تو دیو نے قبضہ کر لیا، تو گھر تو ہمارا ہی ہے۔ اس امت کی امامت تو اسی امت کے سپرد، اس دنیا کی امامت تو اسی امت کے سپرد ہے، یہ کوئی اعزاز کی بات ہی نہیں ہے، صرف یہ ذمہ داری ہے، لیکن جب ذمہ داری ادا نہیں کی تو دنیا اس صورتحال کا شکار ہے، ظلم سے بھری ہوئی ہے، ہمیں سوچنا پڑے گا۔ صحیح، یعنی اس سے یہود کا معزز ہونا ثابت نہ ہوا، بلکہ ہماری اپنی اس میں کوتاہی، کمزوری اور کمزوری کا پہلو جو ہے آیا ہوتا ہے۔ جی ہاں بالکل۔
اچھا، اس میں ایک سوال بہرحال پھر یہ بھی آتا ہے کہ ہم اس کو اگر دیکھیں کہ مسئلہ فلسطین ایک طرف تو اس کو ہم امت کے تناظر میں دیکھتے ہیں، لیکن اس کا دوسرا بہت بڑا پہلو عرب ممالک کے حوالے سے، عرب دنیا کے حوالے سے ہے۔ عرب دنیا جو کہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے اور بہت باوسیلہ اس میں ممالک موجود ہیں، اور ان کا ایک بڑا مقام بھی موجود ہے عالمی سیاست کے اندر بھی، جیسے سعودی عرب کا اپنا امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت گہرے اس کے تعلقات ہیں، کویت ہم دیکھتے ہیں کہ امیر ترین ممالک کے اندر شامل ہوتا ہے، قطر کا اپنا ایک مقام ہے، پھر مصر اس کے اندر ہے اور اس کا اپنا کردار رہا ہے۔ تو یہ سارے ممالک موجود ہیں امت کی سطح سے ہٹ کر۔ اگر اس کو عربوں کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں، جن کے اوپر مقامی طور کے اوپر، نسلی طور کے اوپر یہ سارا معاملہ جہاں ہو رہا ہے، لیکن ہمیں کوئی کردار ایسا نظر نہیں آتا، بلکہ ہم اگر اس کو افسوس کے ساتھ دیکھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ گویا فلسطین کا مسئلہ عرب دنیا کے اندر بھی ایسا اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جو ہمارے پڑوس میں یا ہماری نسل سے کوئی الگ تھلگ معاملہ ہے۔ اس کو اسلام سے ہٹ کر اپنی نسلی اور علاقائی بنیادوں پر بھی اس پہ کوئی ہمیں ان کا رد عمل نظر نہیں آ رہا جیسا آنا چاہیے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم دنیا میں اس کے حوالے سے بہت شدید رد عمل آیا، عوام کی طرف سے مظاہرے ہوئے بڑے بڑے، تو سوائے ہمیں اردن کے اور مراکش میں کچھ بیک آؤٹ کی خبریں وغیرہ آئیں، لیکن عرب دنیا میں سناٹا اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے۔ حکمران خاص طور پہ اس میں جو ہے ذمہ دار نظر آتے ہیں، تو کیا سبب ہے اس کا؟ بنیادی طور پر مسائل کو دیکھنے کا اپنا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ دیکھیے، تعصب کا جو معاملہ ہے، یعنی کسی عصبیت کی بنیاد پر، تعصب سے مراد کسی عصبیت کا معاملہ، ویسے تو عصبیت کسی جگہ محمود بھی ہوتی ہے، جی جی، جیسے آدمی کا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے اس کی بنیاد پر، لیکن یہ جو معاملہ اس طرح کا ہے تو جب اس پر لوگ آگے بڑھتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے ذات کے اندر سمٹ جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر معاملہ سب کا ذاتی مفادات کا اور قومی مفادات کا۔ قومی مفادات اب عرب قوم کی بات نہیں رہی، جی جی، بلکہ اب تو سعودی عرب کے مفاد کی بات ہو گئی، کویت کے مفاد کی بات ہو گئی، یہ سب تقسیم کیا انہوں نے، اسی طرح کیا انہوں نے، جو کام کیا اس طرح کیا۔ اور یہ لوگ معاشی طور پر ہمیں مضبوط نظر آتے ہیں لیکن سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہیں۔ ان کو ہر وقت، یعنی جس طرح سے ان کو گھیر کے رکھا گیا ہے، یہ بھی ہم تو معاشی طور پر ایک اس کیفیت کے اندر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری غلامی کی بڑی وجہ معاشی ہے۔ جی جی، اگر ہماری معاشیات اچھی ہوتی تو شاید ہم غلام نہ ہوتے۔ غلامی کسی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ غلامی تو ایک آدمی کی خو بن جاتی ہے۔ صحیح۔ تو جب وہ مختلف چیزوں کو گوارا کرنے لگتا ہے تو چاہے کسی کو معاشی ڈراوے دے کر غلام بنا لیا جائے، یا کسی کو گویا کہیے کہ اپنی سیاسی طور پر حاکمیت اور اس کو دوسرے سے ڈرا کر اسے اپنا غلام بنا لیا جائے، تو یہ سب غلامی ہے عملاً۔ ان کی مجال نہیں ہے کہ اس کے بغیر اس کے یعنی کوئی ایسی بغاوت کا معاملہ کر سکیں۔ اگر بغاوت سکھائے گا تو دین سکھائے گا، اور اس بنیاد پر سکھائے گا کہ حق اور باطل کی کشمکش کی بنیاد پر ہی معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ورنہ یہ سوچا جائے کہ عرب کر لیتے تو عرب 75 سال تو ہو گئے، عربوں کا معاملہ ہے، ایک لڑائی لڑی تھی انہوں نے، پھر ہر لڑائی کے بعد صورتحال یہ اس کے حق میں گئی ہے، صورتحال کس طرح بنی ہے، اور خود مصر کیا کر رہا ہے خود اپنے لوگوں کے ساتھ میں، اور سعودی عرب کے معاملات جو ہیں بہرحال جس طرح بھی ہیں۔ تو یہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ شاید عرب ہونے کی بنیاد پر یہ مسئلہ حل کر لیں، تو ایسا نہیں ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا ایسے۔ یہ اگر کبھی مسئلہ حل ہوا تو صرف اسلام کی بنیاد پر حل ہوگا، ورنہ یہ مسئلہ کبھی نہ انسانیت کی بنیاد پر، جیسے باقی ممالک کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ لوگ انسانیت کا درد رکھتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، اگر انسانیت کی بنیاد پر اگر ہو رہا ہوتا تو بہت کچھ ہوا ہوتا۔ یہ مظاہرے پہلے نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی لوگوں نے بات کی ہے، لکھتے رہے، پڑھتے رہے، باتیں ہوتی رہیں، اس لیے کہ ایک انسانی ضمیر اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ عوام حکمران حکمران ہیں، اور وہاں کے تو حکمران عوام ہی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے کہ اسلام سے ہٹ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکل سکے کبھی۔ صحیح، یہ آپ نے بہت صحیح بات ارشاد فرمائی، اور صحیح آپ نے تجزیہ اس کا فرمایا کہ اصل چیز جو ہے وہ غلامی کی خو کا پیدا ہو جانا ہے، اور غلامی کے اسباب ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر ہمیں اس کی ظاہری کمزوری نظر آ رہی ہو، بلکہ اس میں اصل چیز مفادات ہوا کرتے ہیں، اور جب انسان اس کا غلامی کی خو اس میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وسائل کے ہوتے ہوئے بھی وہ بے ساکھیوں کا عادی ہو جاتا ہے، اور اپنا تحفظ انہی سہاروں کے اندر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کی جو کی آپ نے بڑی چشم کشا ہے کہ عالمی سطح پر عالمی ضمیر کی بات بھی ہم کرتے ہیں، اور ہمیں اس کے کچھ مظاہرے نظر بھی آتے ہیں،
لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسی وقت کوئی مسئلہ حل پذیر ہو سکتا ہے جب اس کے اصل فریق اب اس کو حل کرنا چاہیں۔ اس معاملے کے اصل فریق جو ہے مسلمان ہیں ایک، اور ان کے مقابلے میں دوسرے صہیونی چاہیے وہ ہیں۔ تو مسلمان جب تک اسلام کی بنیاد پر نہیں پلٹتے اور اپنی طاقت کو اپنے اندر وہ پیدا نہیں کرتے، اس کو تلاش نہیں کرتے، تو باہر سے ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں آ سکتا۔ صحیح، یہ آپ نے بالکل درست بات ارشاد فرمائی، یہ بالکل ہمیں نظر آتی ہے بات یہ۔ تو اس میں ایک پھر سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے ایک نام نہاد عالمی اسلامی فوج بھی بنا رکھی ہے، بنائی اس کو ہم نے بڑے تم طراق کے ساتھ، اور آج بھی بہرحال موجود تو ہے وہ، لیکن اس کا نہ کہیں ذکر سننے میں آیا نہ کچھ ہوا۔ کچھ بات تو آپ نے پس منظر میں اس کے کر دی۔ جی جی، یہ تو بالکل واضح ہے، اس فوج کے بنانے کے مقاصد بھی سامنے ہیں، اور اس فوج نے کبھی اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی کہ وہ مسلمانوں کے مفادات کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے بنائی گئی ہے، مسلمانوں کا یعنی ان کے پر ظلم ہو تو وہ اس کے مداوع کے لیے وہ بنائی گئی ہے، بلکہ وہ تو کچھ لوگوں کے مفادات ہیں جن کے لیے وہ ہے۔ اب یہ بات اپنی جگہ ہے، مسلمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے۔ آج کے مسلمان کو دیکھ کے ایسا معاملہ ہے، آج کے مسلمان کے دیکھ کے وہاں سے ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلام کی حکومت نہیں ہے۔ صحیح، مسلمانوں کی تو یہ مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں سے بھی جن لوگوں نے بنائی ان لوگوں کے لیے ان کے اپنے تحفظ کا معاملہ ہے۔ اسلام کی بنیاد پر یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے کہ جہاں کہیں اسلام کی کو ضرورت پڑے گی یہ فوج وہاں موجود ہوگی۔ یہ تو ہر مسلمان کو اس کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر یہ بات پیدا ہو جائے ہمارے اندر تو ہمیں ایسی کسی فوج کو بنانے کی شاید ضرورت بھی نہ پڑے، اور ہر جگہ سے یہ لوگ جو ہیں اور جتنی فوجیں موجود ہیں آج بھی مسلمانوں کے پاس، اگر واقعی یہ اسلام کے بنیاد پر اپنا کام کرنے لگے ہیں اور ان کو یعنی سیاسی طور پر بھی انہیں وہ اس طرح یہ رخ مل جائے تو یقیناً ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بالکل صحیح ارشاد، یہ بات تو بالکل واضح طور پہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اچھا، یہ اس حوالے سے ابھی گزشتہ دنوں اسلام آباد میں دینی جماعتوں کی اور ہمارے مختلف دینی مکاتب فکر کے علماء کرام کا ایک اجلاس اور کانفرنس جو ہے منعقد ہوا الحمدللہ، اور بڑا ایک اچھا ہمیں نظارہ نظر آیا کہ مختلف مکاتب فکر کے افراد اور جماعتیں سب موجود تھیں، آپ اس میں شریک تھے۔ تو اس حوالے سے اپنا آپ تجزیہ بیان کیجئے کہ آپ کے کیا تاثرات وہاں گفتگو کے حوالے سے ہیں اور وہ کیسا معاملہ سامنے آیا؟ الحمدللہ ایک اچھی مجلس تھی، اور یہ بات کہ فلسطین کے معاملے پر لوگ کس طرح متحد ہیں، متفق ہیں، یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے، اور مسالک اور سارے مکاتب فکر کو سے علی الرغم یعنی اس کے بالکل لوگ سب جمع ہوئے، مختلف مکاتب فکر کو نمائندہ علماء کو جمع کیا گیا تھا، اور دینی جماعتوں کے قائدین کو بھی وہاں پر جمع کیا گیا تھا۔ لیکن جو بات وہاں پر دیکھنے میں آئی ہے، کچھ تو جذباتی قسم کی باتیں ہیں، کہ بہرحال جذبات ہیں اپنی جگہ پر، لیکن جذبات سے اگر جذبات کو صحیح رخ نہ ملے، اپنے اظہار کا اور اپنے کام کے لیے وہ استعمال نہ کیے جا سکیں، تو بس وہ جذبات ہی ہو کے رہ جاتے ہیں، نعروں کے اندر اور گفتگو کے اندر اور بلند آہنگ کے اندر ہی وہ ختم ہو جاتے ہیں، اگر انہیں صحیح رخ نہ ملے۔ تو کچھ معاملہ تو اس طرح کا رہا۔ باقی باتیں کچھ ہوئی بھی ہیں، لیکن جسے کہا جائے کہ کوئی مؤثر حکمت عملی بنا دینا، کہ مؤثر حکمت عملی بنا لینا، یہ اس کے لیے کوئی ٹھوس کام، جس طرح باتیں کرنے کے حوالے سے تو چیزیں، لیکن اس کے لیے کوئی روڈ میپ بنانا، کوئی اس کے لیے آگے کام کرنا، یہ سب چیزیں اس طرح سے وہاں نہیں ہو سکی ہیں میرے خیال میں۔ میں نے خود اس پر بات کی تھی، ایک بات یہ عرض کی تھی کہ ہم ایشوز پر متحد ہوتے ہیں، لیکن مستقل بنیادوں پر متحد ہونا، یعنی امت کا تصور، امت کے حوالے سے بات ہے تو امت کی حیثیت سے ہمیں ہمیشہ قائم رہنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں بڑے کام کی ضرورت ہے۔ تو اس اعتبار سے تجاویز بھی پیش کی گئی تھی اس موقع پر کہ یہ کام کیا جائے، یعنی علماء مختلف مکاتب فکر کے نمائندہ علماء جو ہیں، جید علماء جیسے وہاں موجود تھے، مفتی مجیب الرحمان صاحب موجود تھے، تقی عثمانی صاحب موجود تھے، دینی جماعتوں کے حوالے سے دیگر لوگ موجود تھے، اہل حدیث انہوں نے تو یہ اجلاس کا انعقاد انہی کی طرف سے تھا، تو اس طرح سب لوگ موجود تھے۔ تو یہ ہیں، اور اس کے علاوہ دینی جماعتوں کے قائدین ہیں، ان کا معاملہ ہے، ان پر مشتمل کوئی بورڈ بنے، کوئی ایسی صورتحال پیدا کی جائے، بنائی جائے، جیسے ایک وقت میں جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے اس وقت اسلامی دستور کا مطالبہ تھا، تو علماء نے مل کر ایک جو ہے کام کیا تھا اور انہوں نے اتحادیں تلاش کر لی تھی، تو اب بھی یہ کام ہو سکتا ہے اگر یہ کام کیا جائے۔
اگر اس سے فائدہ اٹھا کر اس راستے پر آگے قدم بڑھا دیا گیا تو یقیناً بہت بڑا کام ہو سکتا ہے اور ہم کسی جانب اس راستے پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ بہت ساری باتیں اس میں ہیں، اور انشاءاللہ ابھی 24 دسمبر کو آپ کا جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں کچھ چیزیں تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے آئیں گی بھی کہ جو تجاویز ہم اس حوالے سے رکھتے ہیں اپنے پاس کے مستقل بنیادوں پر ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس کرنے کا کام بھی موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک بند گلی میں کھڑے ہیں اور ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ صحیح۔ اچھا محترم، یہ فرمائیے کہ پاکستان کی اسرائیل کے حوالے سے جو پالیسی ہے، بانی پاکستان محترم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اور یہی پاکستان کا اصولی موقف سرکاری طور پر تو تاحال چلا آ رہا ہے، لیکن ہمیں وقتاً فوقتاً مختلف آوازیں اور ان کی کوئی نہ کوئی یہ بات سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ سرکاری پشت پناہی ہوا کرتی ہے، اور اسرائیل کو تسلیم کر لینے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی جس کو شوشہ آپ کہیے یا بات کہیے وہ سامنے آتا رہتا ہے معاملہ۔ تو اس حوالے سے ابھی سب سے بڑی بات جو تھی وہ تو اعلیٰ ترین سطح کے اوپر صدر پاکستان محترم جناب عارف الوی صاحب نے ایک اپنے انٹرویو میں 2 ریاستی حل کی بات کی، اور اسرائیل کو یعنی اس میں بین السطور میں یہ بات تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو اس بارے میں آپ فرمائیے کہ یہ بات کس حد تک مناسب ہے، اور کس حد تک یہ ہمارے ایک پسپائی کا ایک اور مظہر ہے کہ جو مختلف قومی معاملات کے اوپر ہم اپنے اخلاقی موقف سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ کشمیر کا معاملہ جس طریقے سے خود ایک طویل وضاحت کے ساتھ گفتگو کا متقاضی ہے، جو صورتحال اور وہاں کے معاملات ہو چکے ہیں، تو کیا پاکستان بھی اسی رستے کے اوپر، زوال کے رستے پر اس معاملے میں بھی بڑھ رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے؟ دو ریاستی حل کے حوالے سے جیسے آپ نے بتا دیا کہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ واضح ایک موقف تھا ان کا، صرف ان کا موقف نہیں بلکہ مبنی بر حقیقت، جسے کہا جائے کہ حق کے مطابق یہ معاملہ تھا۔ تو یہ بات تو اسی طرح سے تھی کہ اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے، صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے کہا تھا، بلکہ بات اس لیے کہ یہی ہونا چاہیے اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا، یہ بات ایسی تھی۔ تو یہ بات نے پہلے جس طرح کہی کہ جس کا وجود نہیں تھا، جس کا وجود ہی ناجائز ہے، اس کے وجود کو تسلیم کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ ہاں ہمارے گھر پہ قبضہ کر کے اور ہمیں جو ہے کسی تھوڑے حصے پر جو ہے راضی رہنے پر تیار کیا جائے، مجبور کر کے ہاتھ پیر باندھ کے معاملہ کیا جائے، تو ان کا معاملہ تو دور کا ہے۔ لیکن جو لوگ اس معاملے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، اگر وہ اس طریقے یہ رویہ اختیار کریں تو بہت ہی نامناسب ہوگا۔ اور دوسری بڑی بات اس میں یہ بھی ہے، یہ جو ابھی آپ نے کانفرنس کا ذکر کیا، وہاں بھی اس کی ایک بازگشت سنائی دی تھی کہ یہ معاملہ جو اس وقت کیا گیا، اور خصوصیت سے نگراں وزیر اعظم، نگراں حکومت ہے جسے کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، کوئی اس کے پاس یہ نہیں کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کر سکے، تو اس میں یہ بات نہیں ہے کس فورم پر یہ طے ہوا، کہاں یہ بات طے ہوئی کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی آ گئی ہے، کس نے طے کیا؟ کیا کوئی ایک فرد واحد یہ حق رکھتا ہے کوئی یہ بات کر سکے؟ پہلی بات تو بات ہی غلط ہے، اور دوسری بات کہ کیا اس کو یہ مینڈیٹ حاصل ہے، کیا وہ اسے حق حاصل ہے کوئی کام کر سکتا ہے؟ آج انہوں نے یہ بات کہی ہے، وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ بات آج سامنے آئی ہے اخبارات کے ذریعے، خبروں کے ذریعے سے، انہوں نے کہا ہے کہ قائد اعظم کا فرمانا کوئی رسول پر الہام نہیں تھا جو تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک عجیب بھونڈے قسم کی بات ہے کہ یہ معاملہ جو قرآن کہتا ہے اس پر اگر ہم عمل کریں تو ہم یہ بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم قرآن کا اور رسول کا اور اپنی ذمہ داری کا ادراک رکھتے ہوں تو یہ بات کہتے ہوئے تو ہمیں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مسلمانوں کا جو ہے اٹھا کے ان کو دے دیا جائے اور ان کا جو ہے غاصب کا اور باطل کا جو ہے حق تسلیم کر لیا جائے، جبکہ اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ غاصب ہے، وہ باطل ہے۔ تو کوئی بنیاد نہیں ہے، لیکن بس یہ کہ ہم اس طرح سے آگے زندگی بسر کر رہے ہیں ملک کی سطح پر بھی کہ جہاں کوئی مستقل پالیسی، سوچنے سمجھنے والے فورم اور یہ سب چیزیں ہوں تو یقیناً یہ چیزیں درست بنیادوں پر آگے بڑھ سکتی ہیں۔ صحیح، یہ ہمارا المیہ ہے کہ ادارہ جاتی سطح پر ہمارے ہاں جو استحکام پیدا نہ ہو پایا، اور ہر بدلتی حکومت چاہے وہ نگراں ہی کیوں نہ ہو اپنے حوالے سے خود ایک مینڈیٹ اپنا بنا لیتی ہے، اور جو اس کے سمجھ میں آ رہا ہے یا جو حالات کا تقاضا ان کے سامنے آتا ہے اس کے تحت وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے قومی مفاد جو کہ طے شدہ چیز ہے وہ اس سے کتنا ہی متضاد سے اس میں کیوں نہ جا رہا۔ تو یہ ہمارا سارا مسئلہ ہے۔
ایک اسی کانفرنس کے اندر جس کا بھی ذکر یہ چل رہا ہے حرمت مسجد اقصی اور ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے، اس میں فلسطین کے وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ صاحب نے بھی خطاب فرمایا تھا ٹیلی فونک، اور اس میں انہوں نے ایک بات جو کہی کہ پاکستان اگر اسرائیل کو دھمکی دے تو یہ جنگ رک سکتی ہے. تو یہ بھی کوئی جذباتی بات تھی یا واقعی اس میں کوئی صداقت بھی ہو سکتی ہے کسی درجے میں؟ جی بالکل. جس تناظر میں اس بات کو لیا جائے، یعنی ان کا کہنا تو وہ تناظر تو اپنا خود رکھتے ہیں، لیکن جس کو ہم سمجھتے ہیں جس تناظر میں بات کہی ہے کہ ذمہ دار آدمی ایک ایسی بات کہتا ہے تو یہ کوئی جذباتی بات ہے، کوئی جسے کہا جائے دوسرے الفاظ میں بڑھ کے مارنا کہا جائے، ایسا نہیں ہے. صحیح. پاکستان اسی وقت یہ بات کر سکتا ہے کہ جب وہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ دینے کا عزم کر لے. پاکستان اسی وقت یہ دھمکی دے سکتا ہے کہ جب وہ یہ جو غلامی جو ہم پر مسلط ہے اس کی زنجیریں توڑ دینے کا عزم کر لے. تو جب یہ عزم کر لے گا تو بہت کچھ کر سکتا ہے پاکستان، اور پھر سامنے والوں کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کیا صورتحال ہے. اور کسی ایک ملک کا اس طرح سے کھڑا ہو جانا وہ کہیے کہ باقی کے لیے بھی محض کا کام دے گا اور ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی. لیکن یہ ساری باتیں ایسے ہی ہیں کہ بس جسے کہا جائے کہ ابھی تو بہت دور یہ منظر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم اپنی غلامی جس پر ہم راضی ہو چکے ہیں اسے توڑنے کے لیے تیار بھی ہو جائیں. جب اسے توڑیں گے تو یہ بات کہنے کی پوزیشن میں آئیں گے. اس کے بغیر بہرحال بات صحیح ہے ان کی، اگر پاکستانی اس مقام پر آ جائے تو یقیناً صورتحال بدلے گی. جی ہاں، یعنی اس کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سے جو ان کی توقعات ہمارے اس مقام کے حوالے سے ہیں کہ جو ہم اپنے اندر رکھتے ہیں، لیکن شاید ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے. پاکستان کا اگر معاملہ دیکھا جائے تو پاکستان کا جیسے کہا جاتا ہے بھئی یہ تو عربوں کا معاملہ ہے یا فلسطینیوں کا اور اسرائیلیوں کا جھگڑا ہے، یہودیوں کا جھگڑا ہے ان کا، ہم اس میں بلا وجہ کے لیے کودے ہوئے ہیں. لیکن اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کا دنیا میں نظریاتی ریاستیں صرف دو ہیں، ایک پہلی پاکستان یا پھر اسرائیل ہے. تو اس حوالے سے تو ہم ان کے ازلی اور ابدی حریف ہیں. اسلام کا اور یہود کا جیسے آپ نے تناظر بیان کیا دشمنی کا، تو اس دشمنی کے تو اصل وارث ہم ہیں، کیونکہ اسلام کے نام پر ہم وجود میں آئے ہیں اور اسلام ہی ہماری بقا کی بنیاد اور ضمانت ہے. اور اسی حوالے سے دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا میں ایٹمی طاقت ہونے کا اعزاز بھی اللہ نے پاکستان کو ہی عطا کیا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ شاید جو دیگر اقوام ہیں وہ ہم سے کچھ توقعات رکھتی ہیں کہ ہم شاید ان کے لیے کچھ کر سکیں، لیکن جیسا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک ہم اپنی غلامی، اور شاید وہ غلامی بھی ذہنی غلامی ہے، جیسے آپ نے شروع میں بات ارشاد فرمائی تھی کہ غلامی اصل میں تو وہ ایک عادت اور رویے کا نام ہے، اس کے کوئی اسباب نہیں ہوتے، ظاہری اسباب سے زیادہ وہ ہمارے ذہنی رویوں پہ منحصر ہوتی ہے. تو یہ سب باتیں تو ہم نے کی، مختصر وقت ہے ہمارا، اب یہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. آخری بات جو ہے اس حوالے سے ہم نے حکومتوں کی بات کی اور یہ سارا معاملہ آیا کہ حکومتوں کا کردار تو واقعتاً حوالے سے بہت کچھ اس میں کرنے کے کام ابھی باقی ہیں اور ہم اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہے. عوام الناس کا اس حوالے سے کیا کردار ہونا چاہیے اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ بنیادی طور پر ہمیں اپنے منصب کا، اپنی ذمہ داری کا ادراک ہونا، یعنی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دین کا صحیح تصور اور دین جو ہمیں مقام دیتا ہے، جو ذمہ داری دیتا ہے، اس کا صحیح ادراک ہونا، یہ بڑی بنیادی بات ہے. تو وہ لوگ جنہیں اس کا ادراک ہے، یعنی دینی جماعتیں خصوصیت کے ساتھ، اور خصوصیت کے ساتھ دینی جماعتوں میں بھی وہ جماعتیں جو اقامت دین کا تصور رکھتی ہیں، جن کے پاس دین کا وہ تصور ہے کہ جو واقعی اور حقیقی ہے کہ ہاں یہ دین جو ہے بالادست ہونے کے لیے آیا ہے. تو جب اس تصور کے تحت لوگ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں تو پھر انہیں ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں، انہیں ادا کرنے کی فکر کی جا سکتی ہے. تو یہ بہت ضروری کام ہے. یہ بظاہر بہت دور لگتا ہے معاملہ، لیکن جو کام جس طریقے سے ہونا ہے اسی طریقے سے ہوا کرتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ریاستوں کے کام عوام کر لیں. عوام وہی کام کریں گے جو ان کے کرنے کا، اور ریاست وہی کام کرے گی جو اس کے کرنے کا ہے. عوام کا کام اس ریاست کو بنانا ہے، اس حکومت کو قائم کرنا ہے کہ جو حکومت یہ کام کر سکے. تو اس اعتبار سے کسی صحیح اسلامی حکومت کا قیام اسی وقت ممکن ہے کہ جب مسلمانوں کو، یعنی پاکستان کے عوام کو خصوصیت کے ساتھ میں اس بات کا ادراک ہو کہ ان کے مسائل کا حل اصلاً اس دین میں ہے جو ہم نے قبول کر رکھا ہے، جو ہمارے پاس ہے.
اور جو کوئی حکومت ایسی آ جائے کہ جو اس دین کو بنیاد بنا کر اپنے کام کو آگے بڑھائے، اس کا یعنی حکومت اس کی بنیاد پر کرے، تو یقیناً وہ اندرونی اور بیرونی جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کو حل کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اختصار کے ساتھ بات ہے، ورنہ اس کی تفصیل اور بھی ہے کہ جس کے حوالے سے کہ ہاں کیا کیا کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دین کا وہ شعور عام کیا جائے جس سے یہ پتہ چلے کہ ہمارے مسائل کا حل ادھر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حل اسی وقت ممکن ہے کہ جب ایک ایسی حکومت وجود میں آ جائے کہ جو یہ ساری ذمہ داریاں ادا کرنے کے لائق ہیں، جو اسلام کو اپنی بنیاد بنا کر کام کرے۔ اس کے لیے یقیناً بہت سارے کام ہیں جو بھی ہمیں کرنے پڑیں گے۔ دینی شعور پیدا کرنا ہوگا، معاشرہ ایسا بنانا ہوگا، اسلام کی پیاس اس کے اندر پیدا کرنی ہوگی، اسلام کی بنیاد پر معاشرے کی اصلاح کا معاملہ ہے، منظم ہونے کی بات ہے، غرض یہ کہ پھر یہ پورا ایک کام ہے جو ہمیں کرنا ہے، اور اقامت دین کا تصور رکھنے والی جماعتیں یہ سارا پروگرام اپنے پاس رکھتی ہیں۔ درست۔ آپ نے جو حالات کا تجزیہ ہمارے سامنے پیش کیا وہ یقیناً چشم کشا ہے، اور اس کا اگر ہم حاصل دیکھنا چاہیں تو وہ بات آتی ہے کہ فلسطین کا مسئلہ ہمارے لیے ایک جذباتی مسئلہ بنا ہوا ہے، اور یقیناً ہے امت کا جو تصور ہے کہ جس میں امت کا ایک حصہ اگر تکلیف میں مبتلا ہو تو دوسرا حصہ اس کے درد کو محسوس کرے، لیکن اس درد کا درما رونے کے اندر، چلانے کے اندر، یا اس درد کے صرف زبانی اظہار کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہمیں عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اور سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا اس کے لیے، جیسے آپ کو ارشاد فرمایا آپ نے کہ ہمیں اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت اپنے عمل سے دینا ہوگا۔ ہم اگر اپنے ملک کو صحیح کرتے ہیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان واقعی اسلامی جمہوریہ پاکستان بن جائے تو نہ صرف یہ کشمیر کے لیے، افغانستان کے لیے، بلکہ اہل فلسطین کے لیے بھی واقعی وہ تقویت فراہم کر سکتا ہے جس کا تقاضا اور جس کی تمنا اور جس کی طلب وہ ہم سے کرتے ہیں۔ یہ کام ہم کر سکیں گے۔ تو محترم حافظ ڈاکٹر سید زاہد حسین صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں کچھ وقت عنایت کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے استفادے کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا، اور مختلف قومی اور ملی موضوعات کے اوپر ہم تحریکی موقف اور رہنمائی کے لیے آپ سے وقت کے طلبگار رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ ناظرین کرام، وہ صداقت کے لیے جس دل میں مٹنے کی طلب، پہلے وہ اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے۔ آج کی گفتگو کا حاصل اپنے آپ کو مسلمان بنانا اہل فلسطین کی مدد اور نصرت کا پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا قدم، یہ آج جو بات بائیکاٹ کی چل رہی ہے کہ صہیونی اشیاء کا بائیکاٹ کیا جائے، کم سے کم درجے کے اندر یہ چیز ہم میں سے ہر کوئی اختیار کر سکتا ہے، اور ہمیں کرنی چاہیے کہ اپنی مقامی معیشت کو ہم پروان چڑھانے کی کوشش کریں، اور وہ سامان تعیشات اور وہ دیگر چیزیں جو اس ظلم اور بربریت کو مدد اور تعاون فراہم کرنے میں استعمال ہو رہی ہیں، ان سب کا ہم ہر درجے میں ممکنہ طور کے اوپر مخاطبہ کریں، اس کا بائیکاٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کو سمجھنے اور کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔